नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 130 से लेके 141 तक सूरह बकरा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट सिपारे का इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह। अपना कुरान पाक ओपन कर लीजिए जिसमें आप मीनिंग देख सकें। सबसे पहले हम रूट वर्ड्स देखेंगे। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम, वमन यरगबु और कौन है जो मुँह मोड़े अम मिल्लती इब्राहीम तरीक़े से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। यहाँ पे जो आप देखेंगे यरगबु लिखा है, इसका रूट क्या होता है? रा गैन और बा। रग़िबा जो होता है रग़बत के लिए इस्तेमाल होता है। रग़बत होना यानी किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होना, मुतवज्जह होना। लेकिन अगर रग़िबा के बाद इला आता है तो उसका मतलब होता है अट्रैक्ट होना। लेकिन अगर रग़िबा के बाद अन आएगा जैसे कि यहाँ पर है तो इसका मीनिंग ऑपोजिट हो जाएगा, यानी किसी चीज़ से बेरग़बती होना, पुट ऑफ होना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कौन है जो मुँह मोड़े हम मिल्लत इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से। मिल्लत क्या होता है? मिल्लत कहते हैं तरीक़े को जो अल्लाह ताला अपने अंबिया के ज़रिए बंदों तक पहुँचाते हैं। लफ्ज़ी मायना इसका ये होगा कि वो ग्रोह का वो तरीक़ा, ग्रोह का एक तरीक़ा जिसकी बुनियाद जो है वो एक ही मज़हब पर हो या एक ही अक़ीदे पर हो, सबका कॉमन हो। तो मिल्लत क्या हुआ? ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, यहाँ मुराद क्या है? इस्लाम, दीन, शरीयत। ठीक है, इल्ला मन सफ़िहा नफ्सा, मगर वो जिसने जो बेवकूफ़ बनाया उसके नफ्स ने उसको। तो सफ़िहा जो है ये पहले भी गुज़र चुका है कि ईमान वालों को ये कहा जाता था, सुफ़हा कहा जाता था। तो सफ़िहा जो है बेवकूफ़ के लिए इस्तेमाल होता है, नाक़िस के लिए, अधूरे के लिए। ठीक है, तो हिमाकत में मुबतला होना, दोनों चीज़ के हल्केपन के लिए इस्तेमाल होगा। चाहे आपके अंदर कम अक़ल हो या फिर कम इल्म हो, वो नासमझ इंसान जो इल्म ना रखता हो या फिर वो अक़ल ना रखता हो, तो उसके लिए यहाँ पे सफ़िहा इस्तेमाल होगा। तो इस्तिलाही मायने क्या हो जाएंगे? बेवकूफ़ बनाए उसके अपने नफ्स में। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, अलबत्ता तहक़ीक़ चुन लिया था हमने। इस्तफ़ैनाहु के अंदर रूट देखेंगे आप, स्वाद फ़ा और या है, सफ़ाई भी इसी से बना है, यानी लफ्ज़ी माना इसका है चुनी हुई चीज़, हर आमेज़िश से पाक होना। तो इस्तिफ़ा का क्या मतलब हुआ? साफ़ खालिस चीज़। तो मुस्तफ़ा भी आप देखेंगे, मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, उसका मतलब क्या है? चुने हुए, द चूज़न वन। ठीक है, तो पाकीज़गी और तहारत नफ्स के बिना पर किसी चीज़ का इंतखाब करना। तो इस्तफ़ैनाहु का मतलब क्या होगा? चूज़न होना। अल्लाह ताला ने किसी की पाकीज़गी की वजह से उसको चूज़ किया। फिर दुनिया, दुनिया में, व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, बेशक वो आखिरत में भी सालिहीन लोगों में से होंगे। सालिहीन में भी इसका रूट आपको पता है, स्वाद, लाम और हा। तो जो नेक लोग होते हैं, हर इंसान उसकी यही तमन्ना होती है कि उसके साथी भी नेक हो, ऐसा ग्रुप उसके साथ हो जिनके साथ रह के उसका ईमान बढ़ता रहे और वो कॉमन इंटरेस्ट के लोग हों। ठीक है, फिर उसके आगे देखिए, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, जब कहा उसको उसके रब ने कि फर्मा बरदार हो जा। अस्लिम क्या है? यहाँ पे फर्मा बरदार होने के लिए। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, उन्होंने बोला, उन्होंने कहा मैं फर्मा बरदार बन गया अपने रब के लिए, लिरब्बिल आलमीन, तमाम जहानों की। अस्लमतु में इसका रूट क्या है? सीन, लाम और मीम, इताअत इख्तियार करना। मुस्लिम जैसे आपको बताया जा चुका है उस ऊँट को कहते हैं जिसकी नुकेल उसके मालिक के हाथ में होती है, यानी वो ऊँट जो पूरी तरह अपने मालिक के कब्ज़े में है, वो जिधर चाहे उसे मोड़ दे। इन वर्ड्स को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इनकी गहराई को समझेंगे तो तर्जुमे को और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि कुरान के अल्फाज में बहुत गहराई है। अगर आप सिर्फ सरसरी ऊपर से पढ़ते चले जाएंगे तो आप इसकी डेप्थ नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इस वर्ड के पीछे कितनी डीप बात बताई जा रही है वो इन वर्ड्स को समझ के ही आप और अच्छे से समझ सकते हैं।
ٹھیک ہے. تو اسلمتو یعنی آپ نے اپنے آپ کو پوری طرح اپنے مالک کے حوالے کر دیا. ووصّى بها ابراہیم وصیت کی. ووصّى میں جو وصیت ہے واو صاد اور یا اس کا روٹ ہو گیا. واقعہ پیش ہونے سے پہلے کسی کو نصیحت کرنا، ہدایت کرنا یا کوئی تعلیم دینا. ٹھیک ہے. تو وصیت جیسے ہم جانتے ہیں کہ مرنے سے پہلے کسی کو اہم باتوں کے بارے میں بتا دینا، تلقین کر دینا اور کسی چیز کا حتمی اور آخری فیصلہ کر دینا، یہ بھی وصیت کے اندر آتا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ واقعہ پیش ہونے سے پہلے کی جاتی ہے. ووصّى بها ابراہیم، ابراہیم نے وصیت کی. بنی ہی و یعقوب اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کی. یا بنیہ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا، لکم الدین تمہارے لیے دین کو. یہاں پہ الدین آیا ہے، آپ یہ دیکھیے دین بدلہ دینا. ٹھیک ہے، بدلے کا دن ہو گیا. عمل اور جزا میں ہمیشہ برابری پائی جاتی ہے. جیسے آپ جس طرح کا عمل کریں گے اسی طرح کا آپ کو بدلہ ملے گا. تو الدین کون سا دین ہوا؟ دین وہ آپ جو بدلے کے دن آپ کو اس کا بدلہ ملنا ہے، یعنی قیامت کے دن آپ کو جو آپ نے دنیا میں کیا اس کا بدلہ بھی ملنا ہے. اس لیے قیامت کو بھی یوم الدین کہا جاتا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یہ ان کو نصیحت کی گئی ہے کہ تم بالکل مت مرنا. آپ یہاں دیکھیں گے نا تموتن کے اندر جو لاسٹ میں نون تشدید والا آیا ہے تو یہ کسی چیز میں شدت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بالکل ایسا نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. ام کنتم شہداء کیا تھے تم شہداء؟ شہداء شہید کی جمع ہے، موجود ہونا، حاضر ہونا، گواہ ہونا. اذ حضر یعقوب الموت جب حاضر ہوئی یعقوب کو موت. اذ قال لبنیہ جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے. یعنی وہ اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں جانے سے پہلے کہ تم کس کی عبادت کرو گے. من بعدی میرے بعد، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہک ان کے سارے بیٹوں نے کہا. قالو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی سب نے بولا ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی. الہ کا تمہارا الہ، و الہ آبائک اور الہ کی تیرے آباء و اجداد کی. آباؤن جو ہے یہ ابن کے جمع ہے، یعنی بہت سارے باپ. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جتنے بھی آپ کے فادر فگرز ہوں گے، آپ کے دادا، آپ کے چچا، آپ کے پردادا، وہ سب اس میں آئیں گے. تو آباء و اجداد کے، ابراہیم کے اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے. الہم واحد وہ کون سا الہ ہے؟ الہ ایک ہی، واحد جو ایک ہی الہ ہے. ان سب کا، ان تمام آباء و اجداد کا الہ صرف ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ یہ ایک امت تھی. اب امت جو ہے، امت کا بھی آپ کو میننگ بتایا جا چکا ہے کہ ایک ہی عقیدے کے ہم خیال لوگ، وہ لوگ جو ایک ہی بیلیف کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ درست ہو یا نہ ہو، وہ پورا ایک امت کے اندر آئے گا کہ جو بھی فالوورز ہیں ایک ہی طریقے کے، ان سب کو ایک امت کہا جائے گا. قد خلت تحقیق وہ گزر گئی. خلت کا روٹ کیا ہے؟ خا، لام اور واو، یعنی ایک چیز کا دوسرے سے الگ ہو جانا، خالی ہو جانا. تو یہ گزر گئی امت. لہا ما کسبت اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے اور یہ آیات میں آپ دیکھیں گے کہ اسی چیپٹر میں 2 بار ریپیٹ ہو رہی ہیں یہ آیات. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے آیات لا کے اس کی تاکید کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے اس میں کوئی امپورٹنٹ میسج ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا. کسبہ ہوتا ہے جو انسان کماتا ہے، ایکوائر کرتا ہے اپنی محنت سے. تو ان لوگوں کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے ہے جو کمایا تم نے. یعنی انہوں نے جو کمائی کی اس کا بدلہ ان کو ملے گا، اور جو تم کماؤ گے اس کی پوچھ تاچھ تم ہی سے ہوگی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ نہ تم سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. جو کام انہوں نے کیا تمہارے آباء و اجداد نے، اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا انہوں نے کہا ہو جاؤ ہودن یہودی، او نصارہ یا نصرانی، تہتدو تم ہدایت پالو گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی جو یکسو تھے. حنیف کیا ہوتا ہے؟ حنیفن کا روٹ دیکھیے آپ، ہا نون اور فا ہے. حنفا کہتے ہیں یکسوئی کے ساتھ کسی چیز کی طرف جھک جانا، یعنی ایک راہ پکڑ لینا اور باقی تمام راستے چھوڑ دینا. جیسے آپ راستے میں چل رہے ہیں اور بہت سارے روڈز آپ کو دکھیں گے، پر آپ ایک ہی کو چوز کریں گے اور اسی پہ چلیں گے. ایک وقت میں آپ سارے راستوں پہ نہیں چل سکتے. تو حنیف کون ہوتا ہے؟ جو یکسو ہو جاتا ہے، ایک ہی راہ پر چلتا ہے اور باقی تمام راستوں سے اس کا ناطہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں کیا مراد ہے؟ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کی طرف مائل ہو جانا، اسی طریقے پر آ جانا، باقی تمام غلط طریقے، غلط عقائد چھوڑ دینا. یہ ملت ابراہیم کی بہت بڑی نشانی ہے. وما کان من المشرکین، اور نہیں تھا وہ مشرکین میں سے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. قولوا آمنا باللہ، کہو تم ایمان لائے ہم اللہ پر. وما انزل الینا، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف. وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل علیہ السلام، اور اسحاق، اور یعقوب، اور اولاد یعقوب کی طرف. یعنی ان تمام انبیاء کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے اور اولاد یعقوب کی طرف، یہ ساری چیزیں کامن تھی، ان سب پر ایک ہی چیز نازل ہوئی. وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیے گئے تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے. یہاں پر آپ دیکھیے نبیون آ گیا ہے، اس کا مطلب جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب کو بھی یہی طریقہ دیا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے. آپ یہاں دیکھیے اسبات جو ہے، اسبات کا روٹ ہے سین با تو. لفظی معنی اس کا ہوتا ہے بڑھنا، پھیلنا، ریلیکس ہونا. ٹھیک ہے، اور خوش ہونے کے معنی بھی آتا ہے. تو یہاں پر اولاد یعقوب مراد ہے، جو کہ اپنے باپ دادا کے بعد سے، یعنی اپنے فادر کے بعد سے وہ پھیلتی چلی گئی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی اولاد یعقوب کے لیے اسبات کا لفظ استعمال ہوگا. لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے. کن میں سے؟ یہاں پہ جتنے انبیاء کا نام لیا گیا ہے پیچھے، ان سب میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے کہ یہ زیادہ بہتر ہے یا ہم ایک کو فالو کریں گے باقیوں کو نہیں فالو کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. مسلم ہونے کا یہ کرائٹیریا آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کے اور میرے سامنے، کہ ہم اسی کے لیے یعنی اللہ کے لیے ہی فرما بردار ہیں. ہم کسی میں فرق نہیں کریں گے اور ان تمام چیزوں کو فالو کریں گے جو ان انبیاء پر آئی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، پھر اگر وہ ایمان لے آئے جس طرح ایمان لائے تم ساتھ اس کے، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ جیسے تم ایمان لائے، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اور ان کے صحابہ ایمان لائے، اگر ہم اسی طرح ایمان لائیں گے تو ہی ہم ہدایت پائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، اگر آپ منہ موڑ لیتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ اختلاف میں ہیں. شقاق جو ہے یہ شق سے بنا ہے، شین قاف قاف اس کا روٹ ہے، یعنی کسی سے پھٹ جانا. مخالفت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں کسی بات پہ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ جو ایک ورڈ دکھ رہا ہے آپ کو اتنا بڑا سا، تو اس کو آپ بریک کر کے دیکھیے. فا کا مطلب ہوتا ہے پس، سا جو ہے وہ ان قریب کے لیے، یعنی فیوچر جو ہونے ہی والی ہے کوئی چیز جلدی، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یکفی جو ہے اس کا روٹ میں ہوگا کاف فا اور یا، یعنی کافی ہو جانا. ٹھیک ہے، کافی ہو جانا. اور لاسٹ میں یہ کا جو ہے تجھ کو، اور ہم یعنی ان سب کی طرف سے، تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان سب کی طرف سے اللہ تعالی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا. اب یہ صبغہ کیا چیز ہوتی ہے؟ رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو خود چڑھایا جائے، خواہ حسی ہو یا مانوی، یعنی کسی چیز کو جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں اس کلر کو، یا پھر وہ آپ فیل کر سکتے ہیں اپنے اندر. انٹینجیبل اور ٹینجیبل اس میں دونوں چیزیں آئیں گی. لون بھی کلر کے لیے استعمال کرتے ہیں عربی میں، لیکن وہ قدرتی رنگ ہوتا ہے جو چیزوں میں اپنا نیچرل کلر پایا جاتا ہے. لیکن یہاں جو صبغہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ رنگ ہوتا ہے جو آرٹیفیشیلی چڑھایا جائے. ومن احسن من اللہ صبغہ، کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں.
قل اتحاجوننا، کہہ دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے. اس میں روٹ دیکھیے آپ، حجت آپ کو سنا لگ رہا ہوگا. ہا جیم جیم، اس کا روٹ ہے کہ جھگڑا کرنا، حجت بازی کرنا، دلیل کے ساتھ کسی سے بحث کرنا. تو کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ، اللہ کے بارے میں. وہوا ربنا وربکم، یعنی بنی اسرائیل، تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی تو رب ہے، اور جیسے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے اور تمہارا ایمان ہے تمہارا بھی رب ہے وہ، تو کس بات کا جھگڑا کرتے ہو. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخلص ہیں، خالص ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو، اپنی نیت کو پیورلی اللہ کی مرضی کے مطابق ہم نے کر لیا ہے تو ہم مخلص ہیں. ام تقولون، یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب، کانو ہودن و نصارا، وہ تھے یہودی یا نصرانی، یعنی تمہارا یہ ماننا ہے کہ یہ سب لوگ جو تھے وہ یہودی تھے یا پھر وہ نصرانی تھے. قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، یعنی تم لوگوں کو زیادہ پتہ ہے یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ وہ لوگ کیا تھے. ومن اظلم ممن کتم شہادتن، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے، کتمہ کہتے ہیں چھپانے کے لیے، شہادتن گواہی کو، عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی ان کے پاس گواہی ہے اس چیز کی لیکن وہ اس کو چھپا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں گواہی مل چکی ہے کہ یہ دین حق ہے اور یہ نبی بھی حق ہیں، تمام انبیاء ایک ہی دین پر تھے اور وہ توحید پر تھے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو، تمہاری ساری حرکتوں کا اللہ کو علم ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، تمہارے لیے ہے جو تم کماتے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہ تم سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. یہ آیت دیکھیے پھر سے ریپیٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنا ہے، اس سے اس کا سوال ہوگا، آپ سے اور مجھ سے اپنے اعمال کا سوال ہوگا. اسی لیے ہمیں اپنے اعمال پر نظر رکھنی ہے. اب تفسیر دیکھتے ہیں اس کی. آیت نمبر 130، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، who would be averse to the religion of Abraham except one who makes a fool of himself. یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیے فول کہتے ہیں اس کو، کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی طریقے سے منہ موڑ لیا، وہ حماقت میں مبتلا ہو گیا، اس نے اپنا ہی مذاق بنا لیا، وہ بے وقوف ہے. اینڈ وی ہیڈ چوزن ہم ان دس ورلڈ، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اس دنیا میں بھی چنا ہے. اینڈ انڈیڈ ہی ان دی ہیئر آفٹر ول بی امنگ دا رائچس، کہ آخرت کے دن بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے طریقے سے بے وقوف لوگ ہی منہ موڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا، اس دنیا میں ان کو امام بنا کے بھیجا، لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا کے بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ صالح لوگوں میں سے ہی شمار ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغام لے کر آئے تھے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور وہی پیغام پچھلے تمام انبیاء کا تھا جس کی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے دی. ان سے پہلے کے انبیاء اور ان کے بعد کے آنے والے نبی، سب لوگوں نے اسی چیز کی گواہی دی. ایک طرف اہل خطاب جو اہل کتاب لوگ ہیں اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ رہے ہیں کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ہمارے فور فادرز میں سے ہیں، ان کے فالوورز ہیں ہم لوگ. لیکن پھر انہی کے پیغام کو آگے بڑھانے والے نبی جو اللہ نے بھیجے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں، ان کی مخالفت کرنے میں بھی سب سے آگے ہیں، جبکہ وہ حقیقی معنوں میں لوگوں کو اسی دین کی طرف بلا رہے تھے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے بلایا. رسول اللہ کی جو ان کی تعلیم کے آپ جتنے بھی پوائنٹس آپ یہ دیکھیں گے، جو شریعت اللہ نے دی ہے وہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، طریقہ بھی ان کا وہی تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے وہ شخص جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑتا ہے اور اپنی نسبت بھی اس سے جوڑ رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو تمام دنیا والوں میں چن لیا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے امام بنا لیا، اللہ نے ان کو دوست کہا ہے.
تو تمام انسانوں کا امام بنایا، جیسے کہ قرآن کی آیات بھی ہے کہ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے، ان کے اندر تمہارے لیے اسوائے حسنہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو فالو کریں گے وہ رائٹ ٹریک پر ہے. تو آپ کے نام کے ساتھ آپ یہ دیکھیے رسول اللہ کے نام کے ساتھ درود میں درود ابراہیم جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، ابراہیم اور آل ابراہیم کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہترین کام لیا تھا، جیسے ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا، ان کو دنیا میں بھی چوز کیا گیا، قیامت میں بھی. سورہ انعام کی آیات میں آتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے. تو دین قیمن کیا چیز ہوئی؟ درست دین. صراط مستقیم وہ طریقہ جو بالکل پراپر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو ہمیں اپنی منزل تک لے کے جائے. تو رسول اللہ کو بھی اسی طریقے کی تلقین کی گئی ہے. سورہ نحل کی آیت ہے کہ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں. اور آپ سب جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا رب العالمین کے. اگلی آیت دیکھیے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. When his Lord said to him, submit, he said, I have submitted in Islam to the Lord of the worlds. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہ تو فرما بردار ہو جا، آپ سے کوئی کام کہا جائے کرنے کے لیے اور آپ بنا کسی سیکنڈ تھاٹ کے یہ بول دیں کہ ایز اٹ از وہ کام ہو جائے گا، جیسے آپ نے کہا جی ہو جائے گا. تو جو کام دینے والا بندہ ہے اگر آپ سے کوئی کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں بھی خوشی کا احساس ہوگا کہ ہاں یہ کتنا اوبیڈینٹ ہے کہ ایک دم سے اس نے رسپانس دیا، اور وہ بھی پازیٹیو رسپانس. یہ نہیں کہا کہ ابھی میں تھکا ہوا ہوں، ابھی ہمت نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، آپ کسی اور سے کہہ دیجئے. وہ بھی رب کائنات کے احکامات کے سامنے آپ یہ دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو فوراً قبول کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے جو احکام اتارے انہوں نے جواب دیا کہ میں رب العالمین کے لیے اسلام لے آیا، میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا. آپ یہ دیکھیے کہ ملت ابراہیمی کیا ہے، اسی چیز کو ملت ابراہیم کہا گیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک حکم آیا اور آپ نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا. اور اسی طریقے پر تمام انبیاء نے دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو دعویٰ تو یہی کرتے تھے کہ ہم ان کے طریقے پر ہیں، لیکن ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا. صرف ظاہری رسموں کو فالو کر لینے سے یا دین کے کچھ حصے کو اپنا لینے سے، جسے کہتے ہیں نا پیوند اپنا لینا، آپ کے پورے کپڑوں میں کہیں کہیں پیچز لگے ہوں تو آپ نے کچھ حصہ اپنا لیا، کچھ حصہ اپنی مرضی کا، تو یہ دین اسلام نہیں ہے. نجات کا انحصار عمل پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنے اعمال سدھارنے ہیں اس طرح سے یکسوئی کے ساتھ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا. ہر انسان سے یہی مطلوب ہے کہ وہ اپنے رب کا وفادار بن جائے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے جتنے بھی بندے ہیں وہ سب کے سب مسلم ہوں صحیح معنی میں. جیسے ہم نے مسلم کا میننگ ڈسکس کیا، اب آپ جب بھی اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو اس میننگ کو اپنے مائنڈ میں ضرور لائیں کہ وہ اونٹ جو جس کی نوکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے وہ جدھر چاہے اسے پھیر دے، وہ اپنی مرضی سے بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے ہمیں یہاں پہ کیا پوائنٹس ملتے ہیں؟ ان کی عاجزی، اللہ تعالیٰ کے آگے ان کا جھکاؤ، ان کی وفاداری، ان کی اطاعت اور تسلیم اور رضا کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ کر کے دکھانا ہے، اس کے بعد اپنی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں. اور آپ اور میں یہ سب سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم میں حکمت سے کوئی خالی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم ہمیں دے رہا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اپنا بینیفٹ نہیں ہے اس میں. نیکسٹ ورس دیکھیے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، کہ ابراہیم علیہ السلام ہی انسٹرکٹڈ ہز سنس ٹو ڈو دا سیم اینڈ سو ڈڈ جیکب. یعنی یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی انسٹرکشنز کی اپنے بچوں کو. او مائی سنس انڈیڈ اللہ ہیز چوزن فار یو دس ریلیجن سو ڈو ناٹ ڈائی. یہاں پہ نا آپ کو بتایا تھا تموتن، ڈو ناٹ ڈائی ایکسیپٹ وائل یو آر مسلمس. یعنی آپ کو کسی حال میں موت نہ آئے الا یہ کہ آپ اور میں مسلمان ہوں. تو اصل دین کیا چیز ہے؟ اصل دین یہی ہے جس کی تلقین انہوں نے اپنے بچوں کو کی
اس لیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جس طریقے کو خود فالو کرتا ہے، جس دین کو وہ خود فالو کرتا ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، وہی چیز وہ اپنے بچوں کو سکھاتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ بہتر چیز فالو کر رہا ہو اور اس کے بچے جو ہیں وہ لاسٹ ہوں یا وہ بھٹکتے پھریں یا ان کا نقصان ہو دنیا میں۔ کوئی ماں باپ ایسا نہیں چاہیں گے۔ تو جس سے آپ کی وفاداری ہوتی ہے، اپنے بچوں کی بھی آپ انہی کے ساتھ وفاداری چاہتے ہیں۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن وہ اپنی اولاد کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اولاد کا وہ سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اسلام لانے کی اور توحید کی تلقین کی۔ ان کی وصیت کیا تھی کہ تمہیں مسلمان ہونا ہے، تمہیں اللہ کا ہو جانا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی ایز اٹ از یہی نصیحت بنی اسرائیل کو کی۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے یعقوب علیہ السلام، تو ان کی جتنی بھی اولادیں تھیں وہ سب بنی اسرائیل کہلاتی ہیں۔ ان سب کو بھی انہوں نے یہی بولا کہ اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو چن لیا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں سورہ آل عمران میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے، کوئی اور ریلیجن ایسا نہیں ہے جو اللہ نے آپ کے لیے چوز کیا ہو کہ ایدر دس اور دیٹ۔ صرف ایک ہی ریلیجن ہے، ایک ہی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ دین کیا ہے؟ لائف سٹائل، جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں، تو وہ طریقہ کیا ہے؟ اسلام، اپنے آپ کو اللہ کے ول کے آگے جھکا دینا۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اس سے کچھ بھی قبول نہیں ہوگا اگر آپ کوئی اور طریقہ اپنانا چاہتے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کا یہی دین رہا۔ دین ہمیشہ سے ایک ہے، اس چیز کو بالکل نوٹ کر لیں کہ دین ایک ہی رہا ہے، تمام انبیاء کا ایک ہی دین رہا ہے۔ کیا دین تھا وہ؟ توحید، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا۔ ہاں شریعتیں مختلف رہی ہیں، ہمیشہ سے شریعت الگ الگ رہی ہے۔ کیونکہ شریعت میں طریقے میں اس زمانے کے حساب سے جو نیڈ رہی ہے لوگوں کی، اس میں حالات کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو رولز دیے ہیں ان پہ، دین پہ چلنے کا طریقہ وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ویری کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شریعتیں مختلف رکھی، لیکن دین ایک ہی ہے۔ تو اس راستے میں کوئی بھی مشکل اگر رکاوٹ ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنا دین نہیں چھوڑنا۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ مشکل ہے راستہ تو دین چھوڑ دیں۔ آپ کو مشکل ہو یا آسانی ہو، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسلمان ہی بنائے اور اسی حال پہ ہمیں موت آئے تو اسلام پہ ہی ہمیں مرنا ہے، اسی کی کوشش کرنی ہے اور اسی چیز کو اپنی نسلوں تک بھی آگے تلقین کرنا ہے۔ اس آیت کا یہ خلاصہ ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ یہاں پر ہی کہا جا رہا ہے کہ were you witnesses when death approached Jacob when he said to his sons، یعنی یعقوب علیہ السلام جب اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے، جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، تو انہوں نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی what will you worship after me، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ they said، ان سب نے کہا۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ نہیں لکھا کہ کسی ایک نے بھی اعتراض کیا۔ we will worship your God and the God of your fathers، انہوں نے ایک دم کلیئر کیا کہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس رب کی، اور جن کی ہمارے فور فادرز عبادت کرتے ہیں، یعنی ان سب کا ایک ہی دین تھا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ وہ کون سا رب ہے؟ ون گاڈ، الہم واحد، اینڈ وی آر مسلم۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اس کی سبمیشن میں دے دیا، وی آر ان ہز سبمیشن۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ یہود کے ایک وفد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودی بننے کی تاکید کی تھی؟ یعنی انہوں نے یہ چیز اپنے پاس سے بولی کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تم یہودی بن کے رہنا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ بتایا گیا کہ یہ بات تو بالکل من گھڑت ہے، کیا تم اس وقت موجود تھے جب ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی؟ کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو یہ دعویٰ سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے یہ پوچھتا ہے کہ جب تم وہاں موجود نہیں تھے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کوئی پروف لے کر آؤ۔ اصل میں ان سب نے کہا تھا کہ ہم سب آپ کی اور آپ کے آبا و اجداد کی، یعنی اللہ کی ہی عبادت کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو موجودہ بائبل ہے اس کے اندر بھی یعقوب علیہ السلام کے الفاظ ملتے ہیں۔ اگر آپ بائبل کی اسٹڈی کریں گے تو اس میں بھی لکھا ہے، کہ میں نے بھی تفسیر میں اس کو پڑھا ہے، کہ یہی الفاظ پائے جاتے ہیں، خداوند اپنے خدا کی بندگی کرتے رہنا
وہ تمہیں اسی طرح تمام آفات سے بچائے گا جس طرح تمہارے آباء و اجداد کو بچاتا رہا۔ اپنے بچوں کو خدا سے محبت کرنے اور اس کے احکام بجا لانے کی تعلیم دینا تاکہ ان کو مہلت زندگی ان کی دراز ہو، کیونکہ خدا ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو حق کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کی راہوں پر ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں۔ جواب میں ان کے لڑکوں نے کہا، جو کچھ آپ نے ہدایت فرمائی ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، خدا ہمارے ساتھ ہو۔ تب یعقوب نے کہا کہ اگر تم خدا کی سیدھی راہ سے دائیں یا بائیں نہ مڑو گے تو خدا تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ جو بائبل کے میں نے آپ کو کوٹ کیا تو اس میں بھی یہی چیز مینشن ہے کہ انہوں نے اسی طرح اللہ کی طرف ہی ان کو راغب کیا، یہ نہیں کہا کہ تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، اس میں سے کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک پوائنٹ ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، ان کو بھی سکھانا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ ان کے ٹیچرز ان کو سکھا دیں گے یا جہاں وہ قرآن پڑھنے جاتے ہیں وہ لوگ ان کو سکھا دیں گے، ہماری ذمہ داری ختم۔ ہمارا کام صرف یہی ہے کہ ہم گھر کو دیکھیں، گھر کو چلائیں، کھانا بنانا، یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو بچوں کی تربیت کرنا، انہیں یہ سکھانا، ان کے اندر یہ ساری چیزیں ڈالنا، اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالنا، رسول اللہ کی سنت ان کو سکھانا، اور اس کے علاوہ ان کے اندر فارگیونگ یعنی کہ معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، نہ کہ ایسا ہو کہ ان کے اندر غیظ و غضب بڑھتا جائے، غصہ بڑھتا جائے، نفرتیں بڑھتی جائیں۔ تو اس چیز کو ہمیں خود سکھانا ہے۔ اگر فار ایگزامپل کسی نے ان کو مارا ہے یا گالی دی ہے، اس کے جواب میں وہ بھی ایسا کرتے ہیں اور وہ آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ اس نے بھی میرے ساتھ ایسا کیا، تو آپ ان کو یہی سکھائیں گے کہ ہم نے آپ کو یہ نہیں سکھایا، آپ کو جو طریقہ سکھایا گیا ہے آپ اسی طریقے پر رہیے، جو وہ کر رہے ہیں آپ کو وہ طریقہ نہیں اپنانا، یعنی بیڈ ہیبٹس نہیں سیکھنی آپ کو، انفیکٹ آپ کو اتنی اچھی ہیبٹس اپنے اندر رکھنی ہے کہ آپ وہ گڈ ہیبٹس بھی دوسروں کو سکھا سکیں۔ تو اس طرح سے ہمیں تربیت کرنی ہے اپنے بچوں کی انشاءاللہ۔ نیکسٹ ورس ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ دیٹ واز اے نیشن، یعنی وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، which has passed on. It will have the consequence of what it earned. ان کو وہی چیز ملے گی جو انہوں نے کمائی. And you will have what you have earned. اور آپ وہ ملے گا آپ کو جو آپ کماتے ہیں. And you will not be asked about what they used to do. آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، آپ جواب دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کلیئر ہے کہ جیسے یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، بار بار آ کر ان آیات کی تکرار ہو رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کون سا دین لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ تو ہمارے آباء و اجداد تو یہودی تھے، نصرانی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کون سا نیا دین آپ لے کر آئے ہیں۔ تو ہم لوگ بھی آج کل کے مسلمان، ہم لوگ بھی ایک طریقے کو، ایک اسلام کو چھوڑ کر مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں، اپنے اپنے طریقے کو فالو کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہی صحیح ہے، فلاں جو دوسرا طریقہ فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ گمراہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت انسان کو، ہم لوگوں کو ربانی بننے کی تاکید کر رہی ہے، یعنی رب والا بننا، توحید کی دعوت دے رہی ہے، اور ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فرقہ واریت کو ہم چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ کی ایک امت بن کے رہیں، اور جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں ان کے معاملے میں آپ فکر مند تو ضرور ہو، آپ میسج تو ضرور پہنچائیں، لیکن کسی اور کو غلط یا صحیح ٹھہرانے کا حق ہمیں نہیں ہے۔ آپ کے پاس دلیل موجود ہے، آپ نے پڑھا ہے، آپ کا علم مضبوط ہے، علم کو مضبوطی، دین کو آپ کی مضبوطی کیسے ملے گی؟ اگر آپ خود تحقیق کریں گے اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے، میں نے بک سے پڑھی ہے یا میں نے قرآن میں پڑھی ہے، تو وہ علم آپ کا مضبوط ہو جائے گا۔ تو اسی لیے انسان جو کچھ کمائی کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے، وہ اس کی اپنی محنت ہے۔ تو کسبہ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، خود کی ہوئی محنت کسبہ کہلاتی ہے، لہٰذا ان کے لیے جزا جو ہے وہ اپنے محنت کے مطابق ہی ملنی ہے۔ جس نے کام کیا اسی کی سفارش بھی کی جا سکتی ہے، جیسے ہم عمل کر کے جاتے ہیں، نیک اعمال رسول اللہ کی سنت کے مطابق جیسے ہم لوگوں نے پڑھا یا قرآن کے مطابق، تو اس کے بعد ممکن ہے کہ اگر ہمارے اعمال نامے میں کچھ کمی زیادتی ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے نصیب میں یہ ڈالے کہ رسول اللہ کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے، ہماری سفارش ہو جائے، نیک لوگ ہماری سفارش کر دیں، فرشتے ہماری سفارش کر دیں۔ لیکن جو کام ہی نہیں کریں گے ان کی سفارش کیسے ہو سکتی ہے؟
جو صرف اپنے ماں باپ کی نیکیوں کے یا اپنے آباء و اجداد کی نیکیوں میں اپنے خاندان کے بھرم میں بیٹھے ہو، ان لوگوں کا تو پورا نام عمل خالی ہوگا، کیونکہ وہ صرف اپنا ایک طرح سے کنیکشن کی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہم لوگ ہیں وہ پار ہو جائیں قیامت کے دن۔ تو یہی بتایا گیا، حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ جس کا عمل سست ہوا، یعنی جس کا عمل کم ہوا، اس کا حسب نسب اس کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ قرآن کی آیت ہے کہ کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے خود کوشش کی، تو ہر ایک کے عمل کا سوال خود اسی کو دینا ہے، اسی سے کیا جائے گا۔ جیسے کہ آپ کے سلف و صالحین جو آپ کے بڑے ہیں، آپ کے آباء و اجداد ہیں، وہ جو عمل کرتے تھے اس کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ہاں آپ اتنے نیک خاندان میں بلانگ کرتے تھے تو آپ بھی جنت میں جائیے ان کے پیچھے پیچھے چل کے۔ اسی لیے کیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے آپ ضروری ہے کہ آپ خود عمل کریں، اور وہ جتنا سنت کے قریب ہوگا اتنا وہ عمل جو ہے اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا They say be Jews or Christians so you will be guided۔ کیا کہنا تھا ان لوگوں کا؟ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ یہودی بن جائیں یا پھر نصرانی بن جائیں، یعنی آپ جیو بن جائیں یا کرسچن بن جائیں تو ہی آپ گائیڈڈ ہوں گے۔ ایسا ان لوگوں کا ماننا تھا کہ ان کے نزدیک ہدایت کا کرائٹیریا کیا تھا کہ یہودی بن جائیں آپ یا عیسائی ہو جائیں آپ۔ Say, rather we follow the religion of Abraham, inclining towards truth، یعنی وہ حنیف تھے، ہم ان کے ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، اینڈ ہی واز ناٹ آف دا پالیتھیسٹ، وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی خاص گروہ سے ہونا، ہدایت یافتہ ہونا، یہ کوئی پروف نہیں ہے اس کا کہ آپ کسی خاص گروہ سے ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ یہودی ہیں، آپ مسلمان ہیں تو آپ ہدایت یافتہ ہوں گے، جب تک کہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہاں پہ کرائٹیریا کیا دے دیا کہ ملت ابراہیم والے تم کہو، بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیم والے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں وہی لوگ صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا تھا ان کا طریقہ؟ سب سے کٹ کر وہ صرف اللہ کے ہو گئے تھے، کوئی اور گروہ نہیں، کسی اور طریقے سے کو فالو کرنا نہیں تھا، سب سے کٹ کر خالص اللہ کا بن جانا، یہ طریقہ توحید ہے۔ تو اولیاء سے محبت یا نیک لوگوں سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ ساری چیزیں درست ہیں اپنی جگہ، لیکن طریقہ جو فالو کرنا ہے وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ فالو کرنا ہے، اور وہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی میں بھی دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے، اسی ملت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ عمل کریں، اپنے عمل خود کریں، صرف محبت اور نسبت کام نہیں آئے گی۔ ہماری محبت، ہماری ایسوسیشن، ہماری اٹیچمنٹ اگر کسی سے ہے تو بس ہمیں لگتا ہے کہ وہی لوگ ٹھیک ہیں، اس کے آگے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو کتنے ہی لوگ ہیں، آپ یہ دیکھیے آج کل کے زمانے میں جو صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، آپ سے کوئی آئیڈینٹی پوچھتا ہے آپ کی تو آپ اپنے گروہ کا نام یا اپنے مسلک کا یا آپ اپنے کسی برادری کا نام بتائیں گے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ کہنا بالکل آسان نہیں ہے، کیونکہ ایک طرح سے لوگ آپ کو آپ کی توہین کر سکتے ہیں یا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ لاسٹ ہو گئے ہیں۔ کیا اللہ کا بن جانا کیا کسی اور کی توہین کرنے جیسا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے ہیں تو اس میں کسی اور کی انسلٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان کو تو پراؤڈلی فیل کرنا چاہیے کہ وہ اپنی نسبت سیدھا اللہ سے جوڑ رہا ہے کہ ہم تو اللہ کے ہو گئے ہیں، ہم اس طریقے پر ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اسی لیے اللہ نے ہمارا نام مسلمان چوز کیا ہے، ہمیں کسی اور فرقے کا، کسی اور چیز کا، کسی بھی اور عقیدے کا نام نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے مسلمان نام ہی چوز کیا ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو ایز اے مسلم ہی ہماری پہچان ہو، اور جتنا ہو سکے اس چیز کی ہی اویئرنیس ڈالیں کہ آپ سب سے پہلے مسلمان تو ہو جائیں، اس کے بعد کسی اور سے اپنی نسبت جوڑیں گے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ اپنی نسبت جوڑتے ہیں لاسٹ میں ویسے لگا کے، جیسے حنفی ہو گئے، بریلوی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں علاقے کے اعتبار سے یا آپ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے تو یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو اپنی پہچان بنا لینا اور ایک سے دوسرے کے اوپر کہ ہمیں فوقیت حاصل ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بات کو سمجھنے کے لیے، جیسے اگر آپ
پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، یا کسی بات کی آپ کی انڈرسٹینڈنگ الگ ہے، مے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے فرینڈس کی، آپ کے سرکل کی، آپ کے آس پاس کے لوگوں کی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی ڈفرینٹ ہو. یہ پاسبل ہے، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابہ میں بھی اختلاف رائے تھا، ان سب کی اپنی اپنی تھنکنگ بھی تھی، لیکن ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگا دینا یا ایک دوسرے کو غلط کہہ دینا، گمراہ کہہ دینا، یہ چیز جو ہے اسلام میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ سے مدد مانگیں اور آپس میں بالکل لڑکے نہ رہیں، جتنا ہو سکے یونائٹ ہو کے رہیں، کیونکہ اس ٹائم مسلمانوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ یونائٹ ہو کے رہیں، ایک ہی راستے پر چلیں. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم. پھر یہ بتایا گیا، دیکھیے، سے او بلیورس، سارے بلیورس سے کہا گیا کہ وی ہیو بلیوڈ. آپ یہ بولیے، وی ہیو بلیوڈ ان اللہ، کہ ہم سب اللہ پر ایمان لائے. اینڈ واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو اس، اور وہ جو ہماری طرف اتارا گیا، یعنی کیا اتارا گیا ہماری طرف؟ قرآن. اینڈ واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو ابراہیم، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف اتارا گیا. موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی وہی چیز اتاری گئی اللہ کی طرف سے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے دوسرے تمام انبیاء کو بھی یہی دین دیا گیا. اینڈ وی آر مسلمس، ہم کسی کے درمیان، وی میک نو ڈسٹنکشن بٹوین اینی آف دیم، ہم کسی کے درمیان کوئی بھی ڈسٹنکشن نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم صرف اللہ کے ہی مسلم، کہ ہم صرف اللہ پر ہی ایمان لے کر آتے ہیں. یہاں صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی پیروی میں ہم سب کو وہ فالو کرنا ہے کہ جو تمام انبیاء کا دین رہا، ہمیں بھی وہی طریقہ اپنا رہے ہیں. تو جو ایمان لے کر آئیں گے انہی طریقے پر، وہی ایمان قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی ایمان قبول نہیں ہے. تو متقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ سارے نبیوں کو مانتے ہیں، وہ تنگ نظر نہیں ہوتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں صرف ہمارا نبی ہی بڑا ہے اور ہم کسی اور نبی پر ایمان نہیں لائیں گے. جیسے آپ دیکھیں گے نا، یہود کا طریقہ یہ تھا کہ دین ہم پر آ چکا ہے، کتاب ہمارے پاس آ چکی ہے، اب ہم کسی اور نبی کو کیوں مانیں؟ ہمارے پاس ہماری کتاب ہے، ہم کسی اور کتاب کو کیوں پڑھیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، دیکھیے، کہ ان تمام انبیاء پہ ایمان لانا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے کہ جیسے آپ ایک نبی پہ ایمان لاتے ہیں اپنے. تو کسی ایک کے درمیان فرق کرنا، کسی ایک کا انکار کرنا بھی ہمیں اسلام سے نکال سکتا ہے. نیکسٹ ورڈ دیکھیے، فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. So if they believe in the same as you believe in، یعنی وہ بھی اسی طرح اگر ایمان لاتے ہیں جیسے آپ ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اگر اہل کتاب باقی سب بھی اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لاتے ہو، یا تمہارے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، تو وہی ہدایت یافتہ ہیں، وہی لوگ ہدایت پائیں گے. اور کوئی بھی اس سے منہ موڑے، یعنی جو بھی ضد میں مبتلا ہو، ہٹ دھرمی کرے گا، یہ کہے گا کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتا ہے کہ تم ان کی پرواہ مت کرنا، قائم رہنا اسی بات پر جو تمہیں بتائی گئی ہے. ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ تم کو کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تم کو کفایت کر دے گا. سب اللہ پر چھوڑ دو، وہ تمہاری بات بھی سنتا ہے، دل سے نکلی ہوئی بات جو تمہاری خواہش ہے کہ سب لوگ ایک ہی دین پر آئیں، وہ بھی سنتا ہے، جو تم لوگوں کو تبلیغ کرتے ہو، بتاتے ہو، وہ بھی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں پہ یہ بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے، جو طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے، جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، آپ اس طریقے پر ہیں، تو آپ اپنے طریقے کو کنٹینیو رکھیں، اپنے کام کو، اپنے عمل کو جاری رکھیں. کسی اور کی اختلاف کی وجہ سے یا کسی اور کا بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے کوئی آپ کو اپوزیشن میں کھڑا ہے، اس کی وجہ سے آپ اپنا کام نہیں چھوڑیں گے. قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے ہیں ان سب کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ یہی ایمان کا راستہ ہے. اگر آپ اسی طریقے کو فالو کریں گے تو ہی آپ ہدایت پا سکیں گے، اور اگر آپ اس طریقے کو چھوڑتے ہیں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو لوگ جو تھے دو گروہ میں بٹ گئے تھے. ایک تھا اسلام کا طریقہ جس پہ تمام انبیاء آئے ہیں، دوسرا وہ طریقہ جو اس کے علاوہ ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے نا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ ان میں شامل ہیں. کہ جو دوسرا گروپ بنتا ہے وہ ہے جو اسلام کے طریقے کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ ایک طریقہ ہے اہل حق کا، دوسرا ہے اہل باطل کا. تو جو باطل طریقے کو فالو کرنے والے ہیں وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنی ہی دنیا برباد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا ہے آپ کو. ابتدا سے یہی معمول رہا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کا نام لیتا ہے اس کی مخالفت ہوتی آئی ہے ہمیشہ سے.
کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا تھا نا کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں اب آپ کی قوم ہی آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اور آپ کو یہاں سے نکال دے گی. کیوں؟ کیونکہ ہر نبی کی مخالفت ہوتی آئی ہے. جو بھی حق کی بات لے کر آئے گا لوگ اس کے اپوزٹ کھڑے ہوں گے ہی ہوں گے. آپ تمام انبیاء کا دیکھیں گے, آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی, تو ان کی قومیں, ان کی اپنے لوگوں نے ہی ان کی مخالفت کی اور ان کو نکال دیا, ان کو کس کس طرح سے ستایا. تو طریقہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی آپ کی اچھی بات بتانے پہ, جیسے آپ نے کوئی بات سیکھی ابھی اور آپ پڑھتے ہیں, آپ اسٹڈی کرتے ہیں, آپ کوئی اچھی بات سیکھتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں اور سامنے سے جوابی یہ آتا ہے کہ لوگ آپ کو برا بھلا سنانے لگتے ہیں یا کسی بھی بات کو اپوز کرتے ہیں, آپ کی بات نہیں سنتے, تو پھر کیا ہوگا جواب میں؟ کیا ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے؟ کیا ہمیں بھی ان سے لڑنا چاہیے جواب میں؟ تو یہ طریقہ جو ہے بالکل درست نہیں ہے. بالکل بے چین نہیں ہوا جائے, پریشان نہیں ہوا جائے, یہ سوچا جائے کہ آپ نے اپنا کام کر دیا. اس کے بعد اس بات کو یاد رکھیے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اپنا عمل. اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا آپ نے جو کوشش کی. اپنی اصلاح کریں سب سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کو خالص کریں. اگر ہم واقعی خالص ہیں اور ہم لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ہی انہیں بتانا چاہتے ہیں تو جتنا ہماری نیت خالص ہوگی ہمارا عمل اتنا زیادہ پیور ہوگا اور اتنا زیادہ لوگوں کے دلوں میں بات اترتی جائے گی. اگر ہم صرف ناموری کے لیے یا اس چیز کے لیے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں یہ پڑھنے لگے ہیں اور ان کے پاس اتنا علم آ گیا ہے, صرف اس بنیاد پہ لوگوں تک دین پہنچا رہے ہیں, تو وہ عمل ہمارا قبولیت پہ بھی نہیں جائے گا, پلس لوگوں کے دل میں وہ بات اترے گی ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے خود کو بہتر بنائیں. آزمائشیں بھی آئیں گی, لوگ آپ کی اپوزٹ میں بھی کھڑے ہوں گے اور مخالفت بھی بہت زیادہ ہوگی, لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے نماز کے ساتھ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ مدد حاصل کیجئے اپنی نماز کے ساتھ میں اور ساتھ میں صبر کر کے, کہ لوگوں کی باتوں پہ آپ صبر کریں. آپ کو پتہ ہے آپ حق پر ہیں تو آپ کنٹینیو رکھیں اپنا عمل. جو دشمن ہیں وہ بھی یاد دلاتا ہے آپ کو کہ ہاں آپ صحیح طریقے پر ہیں, آپ ایک اچھی چیز فالو کر رہے ہیں, تبھی لوگ آپ کے خلاف اب کھڑے ہونے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ضروری ہے یہاں پہ کہ حق کو پہچاننا اور اسی کے مطابق اپنا عمل بہتر کرنا اور اس کے بعد لوگوں تک دین کو لے کے جانا. صحابہ کی بھی خوبیاں رہی ہیں جن کو یہاں پہ معیار بنایا جا رہا ہے, ان کو ایک لیول, ان کو ایک سٹینڈرڈ دیا جا رہا ہے ہمارے لیے کہ قول اور فعل کا ایک ہونا. جو آپ کہتے ہیں وہ آپ فالو کرتے ہیں تبھی آپ لوگوں کو بتائیں گے, ورنہ آپ وہیں سے ہی لوگوں کو پٹ آف کر دیں گے کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, ان کی بات سننے کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ صحابہ کا عمل نہیں تھا, صحابہ نے کر کے دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن کہا جاتا ہے کہ جو وہ پڑھتے تھے, جیسے ہی قرآن کی آیات آتی تھی وہ سب سے پہلے خود فالو کرتے تھے اس کو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نماز کو بھی قائم کریں. نماز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, ہمارے لیے ایک طرح سے چارجنگ کا کام کرتی ہے, ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے. اس کو کنٹینیوس رکھیں اور اس کے بعد کیا کریں, اپنا کام کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ ایسا ہوگا ایک نہ ایک دن آپ کی بات لوگوں تک ضرور پہنچے گی اور آپ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام دیا ہے اس کو ہم اور اچھے سے کر سکیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ورس, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, and say ours is the religion of Allah and who is better than Allah in ordaining religion. یہاں پہ صبغہ کو جو ہے نا, دیکھیے ریلیجن سے بھی مشابہ کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کا رنگ اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ اور کس کا ہوگا, ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. تو جو بندے اسلام کو پوری طرح سے فالو کرتے ہیں, اللہ کے بندے بن کے رہتے ہیں, ان کے اندر یہ رنگ رچ بس جاتا ہے, پوری طرح سے وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں. تو یہی رنگ, یہی چیز جو آپ کے اندر گھل جائے گی پوری طرح سے, وہ یہاں پہ صبغۃ اللہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو ڈیفائن کیا ہے. صحابہ پر بھی وہی رنگ چڑھ گیا تھا. آپ یہ دیکھیے نا, ایک وہ پوری قوم جو حد سے زیادہ بد اخلاقی میں تھی, کتنے طرح کے ان کے زمانے میں خرابیاں اور جہالت پائی جاتی تھی, لیکن جیسے جیسے دین آتا چلا گیا اس کو وہ ایکسیپٹ کرتے چلے گئے, وہ اللہ کے رنگ میں ڈھلتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی کامیابی عطا کری, کتنے مہذب قوم بن گئے وہ لوگ. تو اسی لیے یہی بتایا جاتا ہے کہ انسان کی شخصیت کو اگر بدلنا ہے تو اسے اندر سے اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ربانی وہی کہلاتا ہے جسے دیکھ کر رب یاد آئے, کہ آپ کسی انسان کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کو ایک دم من کرتا ہے کہ آپ بھی نماز پڑھیں, یا آپ بھی اس کی طرح بن جائیں, یا آپ بھی اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں. تو جس شخصیت کو دیکھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے وہ ربانی ہوا, اس کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے.
تو ہم یہاں پہ ایک سیلف انالیسس کا پوائنٹ دیکھیں کہ ہمیں دیکھ کر جب کوئی ہمیں دیکھتا ہے تو لوگوں کو کیا یاد آتا ہے؟ یا کوئی فیشنسٹا یاد آتی ہے، یا کوئی ٹی وی کریکٹر یاد آتا ہے، یا کسی طرح کی کوئی ایول تھاٹس یاد آتی ہیں، یا پھر لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہاں وہ بھی اللہ سے کنیکٹڈ ہوں یا یہ بھی اللہ والے ہیں؟ تو یہ چیز ہمیں اپنے لیے سوچنی ہے کہ ہم لوگوں کو کیا امیج دے رہے ہیں اپنی. ٹھیک ہے، تو جیسے بتایا نا کہ یہ ظاہری رنگ نہیں ہے، یہ کوئی اسکن کا کلر نہیں ہے، نہ کوئی دیکھ کے آپ کو بتائے گا کہ ہاں آپ کے چہرے پہ بہت چمک آ گئی ہے، آپ بہت گلو کرنے لگ گئے ہیں. دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، یہ کلر جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو صبغہ کہلایا جاتا ہے، یہ انسان کی پوری پرسنالٹی پہ چھا جاتا ہے. اٹھنا بیٹھنا بات کرنا کھانا پینا ہر چیز کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت نظر آئے گی. یہی اللہ کا رنگ ہے جو کہ سب سے زیادہ خوبصورت رنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو صفات مانگی ہیں ان کے مطابق ہی ہمارے اعمال ہو جائیں، اور ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رول ماڈل بنا دیا کہ آپ کو اس طریقے کو فالو کرنا ہے. آپ یہ دیکھیے نا، اللہ نے ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن دی ہے، جو ہمارے سامنے احادیث موجود ہیں تو وہ طریقے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو سکھائے اور ہمارے سامنے کر کے دکھایا تاکہ ہمارے لیے کرنے میں آسانی ہو جائے. ورنہ وہ ویز جو ہم سنت میں پڑھتے ہیں، جو رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہیں، وہ طریقے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں میں وہی چیز دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ لوگ بھی اسی طرح زندگی گزاریں، وہ لوگ بھی اسی طرح فالو کریں. تو کسی اور کا رنگ چڑھانے سے اچھا، کسی اور کی محبت میں مغلوب ہونے سے اچھا کہ انسان اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھائے. جیسے کہ یہود کا بھی طریقہ تھا، ان کے اندر بھی بیپٹزم کی رسم پائی جاتی ہے کہ ان کے یہاں بھی، اور نصارہ کرسچنس کے یہاں بھی، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اسے زرد رنگ کے پانی میں اسے غوطہ دلاتے ہیں. اس کے بغیر وہ اسے پاک نہیں مانتے، تو پانی میں ان کا غوطہ دلانا اس کے بعد تو اس کے حساب سے یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ اب واقعی کرسچن بن گیا، یہ اب عیسائی ہو گیا. حالانکہ ایک مسلمان کو مسلمان بننے کے لیے کسی مخصوص رنگ کو چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم بولے نا کہ وائٹ کلر مسلمس کا ہے یا گرین کلر مسلمس کا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. سارے رنگ اللہ کے ہیں. سب سے اچھا رنگ کیا ہے کہ انسان اپنے اوپر عبادت کا رنگ چڑھائے. تو اس پر اللہ کا رنگ ہے یا نہیں، ہم کیسے ڈائگنوز اس کو کر سکتے ہیں کہ انسان کے چہرے پر ایک خوف ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، بندگی کا اظہار نظر آتا ہے. ہر بات پر وہ اپنے اللہ کے آگے سر جھکا دیتا ہے. اس کا طریقہ، اس کے معاملات، اس کی گفتگو، ہر چیز میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں ہے. اس کے اخلاق بھی، اس کی ایمانداری، ہر چیز کو دیکھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آئیں گے، اور یہ لگے گا کہ ہاں واقعی مسلمان ایسے ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہی یہی مراد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے سارے بندے ایسے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ Say, O Muhammad, do you argue with us about Allah while He is our Lord؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہاں کہتے ہیں کہ آپ کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں، کیوں جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو بیٹا بنا رکھا ہے، یا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا. جبکہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اللہ ہی تمہارا رب بھی ہے. ٹھیک ہے، تو کامن بات یہی ہے کہ ہمارا لارڈ تو ایک ہی ہے. فار اس our deeds and for you are your deeds، یعنی ہم جو عمل کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، تم اپنے عمل کیے جاؤ، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر تم ہماری بات نہیں سنتے تو تم اپنے کام کیے جاؤ، ہمیں کیوں روکتے ہو؟ جیسے مشرکین بھی تھے، مسلمانوں کی بھی مخالفت میں ان کو روکا کرتے تھے، ان کو طرح طرح سے ٹارچر کیا کرتے تھے. جو بھی اسلام لے کر آتا تھا اس پہ کتنے مظالم ڈھائے جاتے تھے. آپ یہ دیکھیے، یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ جو فالو کرتے ہیں آپ وہ کریے، ہمیں وہ فالو کرنے دیجیے جو ہم صحیح سمجھتے ہیں. اینڈ وی آر سنسیئر ان ڈیڈ اینڈ انٹینشن ٹو ہم، کہ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرتے ہیں، اپنے آپ کو مخلص بناتے ہیں. اور جھگڑا تو یہی تھا کہ ہم بہتر ہیں یا آپ. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی ہم پر نہ تھوپیے، ہم بس اللہ کے لیے ہی عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرتے ہیں. تو جھگڑنے کی اس میں کیا بات ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے ہمارے اعمال سے، جبکہ ہم سب ایک ہی رب کو مانتے ہیں. اگر ہم یہاں دیکھیں نا کہ مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے، ساتھ میں بتوں کو بھی مانتے تھے. ایسے ہی اہل کتاب بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن وہ نبی کو نہیں مانتے تھے. تو کامن گراؤنڈز پہ کامن بات یہ ہے کہ رب تو ہمارا ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، کم سے کم ایک اللہ کی عبادت تو کی جائے. تو فرق صرف اعمال کا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ اگر ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں تو کیا کریں، آپ یہ کام نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں، لیکن ہمیں ہمارا کام کرنے دیں.
ملاوٹی دین جو ہے وہ قبول نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے عمل کرے جائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقے سکھا دیے شریعت کے ذریعے, حدیث کے ذریعے, اگر ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ ہمیں فورس نہ کریں کہ نہیں یہ طریقہ آج کل کے زمانے میں نہیں چلتا. ایسے لوگوں کو جو ہے لوگ نہیں پوچھتے, یا کوئی بھی ایسی بات ہے اگر آج کل کے ٹائم میں لوگ میجورٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو دین سے دور کر رہی ہے, تو میجورٹی کا چلنا اور آپ کا اگر آپ کو حق پتہ چل گیا ہے اور اگر آپ اکیلے ہیں تو اپنے اصول پر قائم رہیں, ڈٹے رہیں. آپ کو پتہ ہے کوئی بات حق کی ہے اور آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے تو آپ اس کو کرتے جائیں چاہے کتنی بھی مخالفت ہو. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے پچھلی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا, اور ہمیں اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا ہے, نہ کہ لوگوں کے ڈر سے اپنے اعمال چینج کرنے ہیں کہ ورنہ لوگوں کے بیچ میں ہم نہیں رہ پائیں گے, لوگ ہمیں قبول نہیں کریں گے. تو اپنے آپ کو مخلص کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا, مخلص کرنا ہر علائش سے پاک کرنا, ہر گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا, ہر اس چیز سے جو اللہ کو ناپسند ہے اپنے آپ کو بالکل کلیئر آف کر دینا, اور اس کے بعد اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لینا. یہی ہم سے مطلوب ہے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہدی او نصارا. یہاں پہ کہا جا رہا ہے, ڈو یو سے دیٹ ابراہیم اینڈ اسماعیل اینڈ اسحاق اینڈ جیکب اینڈ ڈیسینڈنٹس ور جیوز اور کرسچنس. اللہ تعالیٰ یہی سوال کرتا ہے ان سے کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہ یہودی یا نصرانی تھے؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یہودی جو یہ ریلیجن آیا تھا, ان لوگوں کا جو یہ ماننا تھا, اس سے کتنا سال پہلے آلریڈی, اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دنیا سے جا چکے تھے. تو یہودی ہونے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. یہودیت جو ہے وہ 3 سے 4 BC میں وجود میں آئی, اور عیسائیت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ ریلیجن انہوں نے اپنایا. اور حالانکہ اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دور ہو یا پھر آدم علیہ السلام کا, اسلام ہمیشہ سے ہے. اسلام ابھی نہیں آیا کہ رسول اللہ کے آنے کے بعد ہی اسلام اس دنیا میں آیا ہے, حالانکہ اس سے پہلے یہودیت اور عیسائیت جو ہے وہ پہلے سے چلتی آ رہی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے نبی جو اللہ تعالیٰ نے اتارے, آدم علیہ السلام, ان سے ہی اسلام چلتا آ رہا ہے دنیا میں. تبھی سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دنیا میں بھیج دیا تھا. تو یہ کہنا کہ تم زیادہ جانتے ہو, اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ان سے کہ کیا تم لوگ زیادہ جانتے ہو ان کے بارے میں, یا اللہ تعالیٰ جس نے انہیں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ علم ہوگا یا آپ کے پاس زیادہ علم ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس بات کو ایک طرح سے رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے. ان کے پاس یہ چیزیں موجود تھی, ان کی کتاب میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون بڑا ظالم ہے جو اس بات کو چھپائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو انہوں نے چھپایا, انہوں نے ہر چیز کو چھپایا, حالانکہ جیسے ابھی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے کافی پہلے گزر چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اگر کوئی انسان غلط کام کرتا جاتا ہے اور اس کی پکڑ نہیں ہوتی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام ٹھیک کر رہا ہے. اگر ابھی اس کی پکڑ نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اسے سزا نہیں دی, تو اسی لیے بتایا گیا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہی چلنا ہے, جو صحابہ کا بھی مسلک تھا, قرآن اور سنت. اس کے علاوہ اپنے آپ کو کسی اور فرقے میں بانٹ کر اور بٹ جانا, یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. سب کا ایک ہی دین ہے اور اسی پر ہمیں قائم رہنا ہے. اور یہ فرقے جو ہیں, یہ سب چیزیں بات کی یا شخصیت پسندی کی پیدائش ہے. یعنی کسی ایک شخصیت کو آپ نے پوجنا شروع کر دیا, آپ نے اس کو ایڈمائر کرنا شروع کر دیا, اور پھر جو اس کے طریقے ہیں آپ اس کو اندھا دھند فالو کرے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے فرقے وجود میں آتے ہیں. حالانکہ یہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ رسول اللہ کو اسوہ حسنہ سمجھو, ان کے طریقے کو ہی صحیح سمجھو اور اسی کو فالو کرو. تو اسی لیے اس چیز کو یہاں پہ ظلم کہا گیا کہ آپ جو ہے اپنی اس بات کی شہادت کو نہ چھپائیں. اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے واقف ہے جو آپ اور میں کرتے ہیں. لاسٹ ورڈز ہے اس سپارے کی, تلک امۃ قد خلت. پھر سے اسی آیت کے ساتھ میں سپارے کا اختتام ہوتا ہے. اسے ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ جماعت جو تھی, یعنی جو انبیاء کی جماعت بھی تھی, وہ گزر گئی. تمہارے لیے تمہاری کوششیں ہیں, تمہاری کمائی ہے, اور ان سے ان کا سوال کیا جائے گا. تم سے نہ پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے, تم سے وہی پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو. تو حق کے معاملے میں مناسبت نہیں, حق اللہ کے حکم پر مبنی ہے.
حدیث میں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا، کہ ہم جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز میں سے ہیں، یا ہم رسول اللہ کے ڈسینڈنٹس میں سے ہیں، ان کے خاندان میں سے ہیں، یا ہم کسی بھی اپنے برادری کو اپنے آپ کو بولیں۔ سبق ہمیں یہ لینا ہے کہ ہر شخص کو اپنے لیے خود کام کرنا ہے، اچھا بننے کی، اچھے اعمال کی، عمل صالح کی خود کوشش کرنی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ ان کے زمانے میں چاروں طرف بت پرستی ہی تھی، شرک تھا، پر ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی آپ دیکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 25 صورتوں میں 73 آیات ان کے بارے میں بتاتا ہے، ان کی مثالیں دے کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی حکم آیا انہوں نے فوراً مان لیا، وہ فوراً جھک گئے۔ آگ میں ان کو ڈالا گیا تو انہوں نے آگ میں جانا پسند کیا، لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑا۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ اس چیز کو اپنے اوپر ریلیٹ کریں کہ دنیا میں بھی انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ایک آگ میں جل رہا ہوتا ہے، ایک آزمائش میں، کسی بھی چیز میں جو اسے اندر سے جلا رہی ہوتی ہے، کوئی خوف ہے کسی کا، یا پھر کسی بھی چیز کی پریشانی ہے۔ تو دنیا سے نکل کر، دنیا کے ڈروں سے نکل کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے اگر انسان کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کا حکم آ جاتا ہے، تو اس انسان پر سلامتی ہی سلامتی ہو جاتی ہے۔ انسان ایک بار کوشش کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے تو کرے، لوگوں کے خلاف یا ان غلط عقائد کے خلاف جو اللہ کی شریعت سے ٹکراتی ہیں ان کو چھوڑ کر صحیح راستے کو اپنائیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اس قابل نہیں ہے کہ خود ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں؟ جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اگر ہمارا توکل اس چیز پر بیٹھ جائے تو ہم ہر چیز سے ڈرنا چھوڑ دیں اور اپنے غلط عقائد کو درست کر کے اس چیز کو پسند کریں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ تو ان آیت سے ہمیں پھر کیا سبق ملتا ہے؟ جو سیکھنے کی امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ یہاں پر میں نے ہائی لائٹ کی ہیں کہ ہر شخص کو اپنے لیے خود کام کرنا ہے، خود عمل کرنے ہیں، اعمال صالحہ خود جمع کرنے ہیں۔ پھر یکسو مسلمان بننا ہے، یعنی آپ کو صرف ایک ہی طریقہ اپنانا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ 4-5 طریقے، 6 طریقے یا سب کو خوش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی خوش کر رہے ہوں۔ اگر آپ اللہ کو خوش کرنا چاہیں گے تو اس کے بعد باقی لوگ اپنے آپ خوش ہو جائیں گے، پر اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ساری دنیا کو بھی آپ کتنا بھی خوش کر لیں، کوئی خوش نہیں ہوگا آپ سے اور مجھ سے۔ اللہ کے لیے خالص ہونا ہے، یعنی آپ صرف اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے پیوریفائی کر لیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مجھے کسی سے اس کا اجر نہیں چاہیے۔ پھر فرقوں میں نہیں بٹنا، کسی بھی طرح کی ڈویژنز میں نہیں جانا، کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اتحاد میں رہیں۔ ربانی بننے کی کوشش کرنی ہے، ایسے لوگ اللہ والے، ربانی مطلب رب والے، جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے، تو ایسا بننے کی کوشش کرنی ہے۔ مرتے دم تک اسلام پہ، یعنی ملت ابراہیم پر ہی قائم رہنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ ہمارا جو آخری عمل ہو وہ بھی وہ ہو جو اسلام میں ہمیں سکھایا جاتا ہے، یا وہ ہمارا طریقہ ہو جو ہمیں مسلم کہلائے۔ اپنے اندر کی آلائشیں دور کرنی ہیں، جتنی بھی ہمارے اندر خرابیاں ہیں، ہماری بد اخلاقیاں ہیں یا برے طریقے ہیں یا کسی بھی طرح کا کوئی ایسا عمل جو پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں، اپنی نیت اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا رنگ چڑھانا ہے اپنے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسے چڑھایا جاتا ہے اس کے بارے میں بس ایک مثال کے ساتھ سمجھیے۔ جیسے ہم اپنے کسی دوپٹے کو ڈائی کراتے ہیں، اپنے کسی ڈریس کو ڈائی کراتے ہیں، تو اس کے اندر جو پروسیجر فالو ہوتا ہے اسی کو ریلیٹ کر کے دیکھیے کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ حوالے کر دیں۔ جیسے آپ نے کسی کو اپنا سامان دیا کہ ہاں مجھے اس کو ڈائی کرانا ہے، تو سب سے پہلے سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو حوالے کرنا اللہ کے۔ پھر اس کے بعد جو پہلے سے جو کلر چڑھا ہوتا ہے اس کو آپ کاٹتے ہیں، جو رنگ کاٹ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا کلر ہٹایا جائے۔ تو یہاں پہ ہم اسے کیسے ریلیٹ کریں گے کہ جو پچھلے نظریات ہیں، وہ طریقے ہیں ہمارے جو ہم غلط ابھی تک کرتے آئے ہیں، گناہ کے کام ہیں یا خواہشات ہیں، ان کو ہمیں چھوڑنا ہے۔ وہ ہمارے لیے انفٹ ہیں، چاہے کتنی بھی تکلیف ہو ان سے ہمیں ان کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پوری طرح ڈوبنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ پارٹ اوپر رہتا ہے کچھ نیچے، پورا اچھے سے سبمرج ہو جاتا ہے کلر کے اندر تاکہ حنیف یکسو ہو جائے، سارا جو پورا جو آپ کا جو مٹیریل ہے اچھے سے ڈپ ہو جائے، کوئی بھی پارٹ ایسا نہ بچے جو کہ اس کے اندر سبمرج نہ ہوا۔ تو اسی لیے ہمیں بھی پورے خلوص کے ساتھ حنیف ہونا ہے، اپنے آپ کو مکمل طور سے ڈبو دینا ہے اللہ کی عبادت میں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر
رنگ پکا نہیں ہے اور کچا نکلا تو اس کے بعد دوبارہ سے کوشش کرنی ہے. یعنی ہم نے تھوڑا بہت اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد پھر ماحول میں گئے، پھر ہمارے اندر کچھ خرابیاں آ گئیں، تو دوبارہ سے اپنے آپ کو اسی چیز میں لے کر آنا ہے، اسی میں ڈبونا ہے تاکہ ہمارا کلر مضبوط ہو جائے، پکا ہو جائے. تو اپنے آپ کو مسلسل ایسے ماحول میں جوڑے رکھیں جہاں پہ رہ کے آپ کا ایمان تازہ ہو اور آپ کی اللہ سے محبت بڑھتی جائے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ لاسٹ میں کیا کریں گے، دوسرے رنگوں سے بھی بچانا ہے. جیسے اگر ابھی رنگ جو ہے گیلا ہے تو آپ اس کو کسی اور کلر میں ساتھ میں ڈال دیں گے یا کسی اور ایسی جگہ میں ڈالیں گے جہاں پہ وہ خراب ہونے کا اس کا ڈر ہو، تو اس سے بھی اس کو بچانا ہے جب تک کہ مضبوطی نہ آ جائے، جب تک کہ وہ پختہ نہ ہو جائے. اسی طرح انسان جب تک اپنے اندر سے ساری چیزیں نہیں نکال دیتا، مضبوط نہیں ہو جاتا، اسے دوسرے ایسے طریقوں سے بچنا ہے جو اسے پھر دوبارہ سے اس راستے سے ہٹا دیں. تو اس لیے دوسرے ماحول میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ حق کیا ہے اور آپ کا راستہ درست ہے. یہ نہ ہو کہ آپ دوسرے ماحول میں جا کے خود بھی ان کا رنگ اپنے اوپر لے کر آئیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا رنگ یہی ہے کہ انسان کے اندر عاجزی آ جائے، انسان کے عمل بدل جائیں، اس کے علم میں اضافہ ہو اور وہ اپنی پوری پرسنالٹی میں ایسے دیکھے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جس طرح سے پسند ہے اس طرح سے اس کی زندگی ہو جائے، جیسے صحابہ نے کر کے دکھایا. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہو، جس میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہو. ٹھیک ہے، پھر اب اس کے بعد سپارے کا جو ہم نے پورا سپارہ پڑھا، اس کی ایک بار ایک ریفلیکشن جس میں کچھ پوائنٹس ہیں کہ آپ ان کو یاد رکھیں کہ یہ پورا سپارہ جو ہے ان پوائنٹس کے اوپر ہے. یعنی اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے سیکھی فرسٹ سپارے میں، کیونکہ الحمدللہ ہمارا سپارہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ باتیں ہم نے سیکھی ہیں، سیکھنے کی باتوں میں آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خود ربانی تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی یہی تاکید کی، ایک اللہ کی عبادت کی. پھر اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا یعقوب علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو موت کے وقت یہی وصیت کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کا طریقہ بھی یہی تھا اور بنی اسرائیل کا طریقہ بھی یہی تھا. اس کے بعد ان کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہوا جو ان کا اپنا خود ساختہ ہے. پھر اسلمت لرب العالمین جو ہم نے پڑھا، اس کی بنیاد پر ان کو چنا گیا. یعنی اگر ہمیں چوزن ہونا ہے یا کسی بھی شخص کو چوز کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پسند کرے گا تو اس بیسس پہ کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور سے اللہ کے سپرد کر دیں. پھر ربانی جو خود کو رب کے حوالے کر دیں. جیسے ہم نے بتایا مسلم ہے، یہ ربانی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اس کے بعد اپنی خواہش کا عمل دخل نہ ہونا، آپ کی خواہش بھی وہی بن جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. ہم سب اس طرح ایمان لائے جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین لائے تھے، اسی طریقے پر چلیں. جس طرح انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، اس دین کو فالو کیا اور اپنی پوری زندگی بدل ڈالی، اسی طرح سمجھ لیں آپ کہ لوگوں تک بھی انہوں نے میسج پہنچایا. پورے اسلام کی بنیاد لوگوں تک، دور دور تک، کنٹریز تک میں، پورے ورلڈ میں انہوں نے اسلام جیسے پھیلایا. تو انہی کے طریقے پر ہی ہمیں ایمان لانا ہے. پھر اس کے بعد جیسے سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی تو اس میں 3 گروہ کا ذکر تھا. پہلے انعام والے لوگ جو تھے جن پہ انعام اللہ تعالیٰ نے کیا، پھر مغضوب علیہ جو ہم نے پڑھے تھے کہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا، پھر ضالین جو کہ بھٹکے ہوئے ہیں جن کو علم بھی نہیں ہے. سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح 3 گروہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. متقین کا، تقوی والے لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. پھر کافرین کا ذکر کیا جو کفر کرنے والے ہیں، جو مکمل طور سے انکار کر دیتے ہیں. اور ایک گروپ بتایا تھا منافقین کا کہ جو اوپر سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن اندر سے وہ ایمان نہیں لاتے. لاسٹ میں پھر کہ پورے سپارے میں 3 واقعات کا ذکر ہے جو موٹا موٹا بتایا جاتا ہے کہ 3 واقعات ہیں جن سے ہمیں لیسنز لینے ہیں. 3 سٹوریز بتائی ہیں ہماری ہدایت کے لیے. آدم علیہ السلام کا واقعہ بتایا، ان کی کریشن کا اور کس طرح شیطان نے انہیں بہکایا، اس سے ہمیں جو لیسنز ملتے ہیں. پھر بنی اسرائیل کا واقعہ جو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے معجزات آتے گئے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور بزدلی دکھائی. اور پھر لاسٹ میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہم نے پڑھا اور اس سے جو ہم نے لیسنز سیکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس سپارے سے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ ہمارے عمل بھی درست کرے اور ہمیں اس نالج کو ریٹین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.